अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं एहतशाम उल हक। नाज़रीन, पीडीएम ने आज मर्दान में सियासी कुव्वत का मुजाहरा किया। पीडीएम की जो क़यादत थी उसकी जानिब से खिताब भी किया गया। मौलाना फजलुर रहमान ने आज कहा कि जब तक इस हुकूमत का तख्ता नहीं उल्टाएंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। दूसरी तरफ मरियम नवाज ने भी हुकूमत पर खुलकर तनकीद की। पहले आपको सुनवाते हैं कि आज मरियम नवाज साहिबा क्या कह रही। साथ में उन्होंने इस्तीफों के हवाले से भी बात की। उन्होंने कहा कि इस्तीफे उठाकर इनके मुंह पे मार देने चाहिए, इस्तीफे लेकर बाहर आ जाना चाहिए इन जाली असम्बलियों से। अब नाज़रीन, सवाल ये कि अब तक पीडीएम की जो तहरीक है, जो पीडीएम के रहनुमा हैं, वो इन असम्बलियों को जाली कह रहे हैं, इस्तीफे देने की बातें हो रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ खबरें ये आ रही हैं कि पीपल्स पार्टी ने ये वाज़ेह कर दिया है कि 16 फरवरी और 19 फरवरी को होने वाले ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा लिया जाएगा। सेनेट, और हम देख रहे हैं सेनेट इलेक्शन और ज़िमनी इंतखाबात से मुतालिक अभी तक जो सियासी जमातें हैं वो कशमकश का शिकार हैं। कन्फ्यूजन जो है वो बड़ी वाज़े तौर पर नज़र आ रही है। तो अब सवाल ये है कि अगर वाकई जो अपोजिशन जमातें हैं वो इस्तीफे देने में सीरियस हैं तो फिर मौजूदा निज़ाम के अंदर रहते हुए ज़िमनी इलेक्शन और फिर सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेने की बातें क्यों हो रही हैं। सवाल ये भी अहम है कि अब तक आखिर अपोजिशन जो है वो बहुत सारे मामलात में कन्फ्यूजन का शिकार क्यों है। इन्हीं मामलात पर बात करेंगे नाज़रीन। इसके साथ साथ दूसरी जानिब हमने देखा कि गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म की जानिब से ये कहा गया कि कारकर्दगी दिखाने का वक्त आ गया है, अब कोई उज़र जो है वो नहीं सुना जाएगा। इसके साथ साथ नाज़रीन ये भी कहा गया कि किसी भी सियासी जमात को तैयारी के बगैर हुकूमत में नहीं आना चाहिए। 1.5 साल तक तो हकीकी अदाद-ओ-शुमार का ही हमें पता नहीं चला, 3 महीने तो हमें समझने में लग गए। बहुत सारी बातें जो हैं वो कल वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से कही गई, जिस पर आज ज़ाहिर है हमने देखा कि अपोजिशन की जानिब से भी कड़ी तनकीद की गई। अब नाज़रीन सवाल ये पैदा होता है कि वज़ीर आज़म को 2.5 साल लग गए ये समझने में कि हुकूमत में आने से पहले तैयारी की ज़रूरत होती है। ज़रा इस पर हम देख रहे हैं कि तनकीद हो रही है। बहुत सारे मामलात हैं, दीगर इशूज़ भी हैं जिन पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और प्रोग्राम में बात करने के लिए मुझे है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर अब्दुल क़य्यूम साहब ने। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। एहतशाम साहब, आपकी इजाज़त से सबसे पहले मैं अब्दुल क़य्यूम साहब की तरफ जाऊँगी। सर, ये अभी तक कन्फ्यूजन बरकरार है। हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की जानिब से तो ये कहा जा रहा है कि जो ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं 16 फरवरी और 19 फरवरी को उनमें हिस्सा लिया जाएगा, लेकिन दूसरी जानिब आपकी जमात का मौक़िफ़ आज इस तरह से मरियम नवाज साहिबा कह रही थी कि इस्तीफे जो है इनके मुंह पर मारने चाहिए, ये असम्बलियाँ जाली हैं। तो बहुत सारे मामलात पर हम देख रहे हैं कि जो कन्फ्यूजन है वो बरकरार है और दूसरा इख्तलाफात बड़े खुलकर अब सामने आ रहे हैं। जी बहुत मेहरबानी। देखिए, मैं नहीं समझता कि कन्फ्यूजन है। उसकी वजह यह है कि देखें, अपोजिशन पार्टीज़ जो हैं वो उन्होंने एक स्ट्रेटजी बनाई हुई है और ये जो इनके इस्तीफ़ों की बात है ये एक ऑप्शन है जिसको उन्होंने ओपन रखा हुआ है। अभी तो इस्तीफ़े लीडर्स को दिए जा रहे हैं, इसके बाद वो स्पीकर को देंगे उसी वक्त जब वो फैसला करेंगे। अभी सेनेट के कब इलेक्शन होने हैं, क्या होना है, तो इसलिए वो अभी हाथ तो नहीं उठाएंगे ना। बाई इलेक्शन होगा तो वो मुस्लिम लीग नून है या आपकी पीपल पार्टी है या कोई और जमात है, वो अपनी पूरी तैयारी भी करेगी, कैंडिडेट फील्ड भी करेगी। तो आप भी हिस्सा लेंगे सर बाई इलेक्शन में और सेनेट इलेक्शन में? आप हिस्सा लेंगे? देखिए, आई एम श्योर कि देखिए ये तो पीडीएम का जब फैसला ओवरऑल होगा कि आपने इस्तीफा देना है तो उस वक्त बात बनेगी ना। अभी तो अगर कोई मेरे ख्याल में बाई इलेक्शन हो तो मुस्लिम लीग नून श्योरली उसमें हिस्सा लेगी। सही, आप कह रहे हैं कि मौक़िफ़ जो है वो वाज़े है, कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि आपकी जमात की जानिब से ये कहा जा रहा है कि लॉन्ग मार्च के बाद धरना होगा। अभी तो ज़ाहिर हतमी तारीख नहीं दी गई लेकिन ये बातें हो रही हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ रहनुमाओं का ये मौक़िफ़ है कि अगर हमने 2013 में इमरान खान साहब और ताहिर अल कादरी साहब के धरने के खिलाफ हमने बात की तो फिर सोचना होगा कि हमारी पॉलिसी क्या है। तो इस पर भी इख्तलाफ है, तो फिर अगर पीपल्स पार्टी साथ नहीं देगी तो फिर मुश्किल नहीं हो जाएगा ये तहरीक आगे चलना? नहीं, देखिए ये सारी एजम्पशंस हैं। अच्छा, मैं एक रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूँ कि मुझे अपनी आवाज़ कानों में दोबारा आ रही है, तो आप मेरे ख्याल है वहाँ की
ٹیلی ویژن لگا چلیں ہوا ہے. چلیں سر آپ کی آواز جو ہے وہ ٹھیک کر دیتے ہیں. احتشام صاحب میں آپ کی طرف یہ سوال لے کر آؤں گی. آپ کو لگتا ہے کہ کنفیوژن برقرار ہے؟ ویسے تو بظاہر یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں کوئی کنفیوژن نہیں ہے, لیکن جس طریقے سے پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے, اور ابھی سینیٹر صاحب نے بھی کہا ہے کہ ظاہر ہے اگر کوئی ایسی صورتحال بنتی ہے تو ہم بھی جو ہے وہ حصہ لیں گے, تو پھر یہ استعفے دینے کی باتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ دیکھیں سونیا, معذرت کے ساتھ اس وقت میں قطعی طور پہ نہیں سمجھتا کہ کوئی کنفیوژن ہے یا فیصلہ سازی میں کوئی قوت نہیں ہے. دیکھیں بڑی واضح طور پہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں. پیپلز پارٹی قطعی طور پہ استعفوں کے حق میں نہیں ہے وہ, اور بائی الیکشن کی جب بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں بائی الیکشن میں حصہ لیں گے اگر استعفے دے دیتے ہیں تو. اور ابھی دیکھ لیں ضمنی انتخاب ہو رہا ہے, جس طریقے سے انہوں نے الیکشن کمیشن کو کہا ہے کہ جی آپ جلدی آپ الیکشن کروائیں, الیکشن کروائے جا رہے ہیں, جہاں جہاں بھی بائی الیکشن ہونے ہیں وہاں پہ وہ ضمنی انتخاب ہو رہا ہے. اب دیکھیں سوال یہ سونیا کہ جو سب جگہوں پہ پوچھا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے جلسے جلوس ہو رہے ہیں, تحریکیں چل رہی ہیں, ہم نے یہ دیکھا کہ سیاسی تحریکیں یہ اس وقت کامیاب ہوتی ہیں, زور پکڑتی ہیں کہ جب کوئی اس کا جسٹیفیکیشن جواز موجود ہو, ایک, اور دوسرا یہ کہ یہ سارا زور اس دفعہ پنجاب میں لگایا جا رہا ہے. دیکھیں دو رائے نہیں ہے کہ پنجاب میں دو ہی لیڈر سمجھے جاتے ہیں جو اس طرح نواز شریف صاحب کا ہے اور یا عمران خان صاحب کا ہے, اور فضل الرحمان صاحب کو آگے رکھ کے آپ پنجاب کے لوگوں کو اگر کہیں کہ جی آپ ان کو فالو کریں اور پی ڈی ایم جو ہے نا اس کو کامیاب کریں, یہ نہیں ہو سکتا. اور پھر 13 دسمبر کا جو 6 دسمبر کا جو الیکشن ہوا ہے, جلسہ ہوا ہے لاہور میں, اس کے بعد سے تو صورتحال بالکل بدل گئی. بڑا واضح طور پہ چیزیں سامنے آ گئیں کہ جو ایجنڈا اچیو کرنا چاہتے تھے اس کو اچیو کرنے میں دشواریاں پیش آ رہی ہیں. اور پھر تیسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ مسلسل سونیا ایک ہی بات کر کے سلیکٹڈ اسٹیبلشمنٹ یہ باتیں کر کے آپ لوگوں کو سڑکوں پہ نہیں لا سکتے. اور آپ خود بھی مان رہے ہیں کہ جس طریقے سے پیپلز پارٹی پہ MLN کے کارکن تو آ جاتے ہیں, ویل وشر بھی شاید آ جائیں, عام آدمی نہیں آ پایا, جو آپ کی مشکلات بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اب دیکھیں اب جس طریقے سے استعفوں کے بارے میں آج ڈپٹی چیئرمین سینٹ جو ہیں سلیم مانوی والا پیپلز پارٹی کے اہم رہنما ہیں, ان سے سوال پوچھا گیا استعفوں پہ تو انہوں نے گریز کیا تبصرہ کرنے سے. مطلب ان کو بڑا واضح طور پہ لگ رہا ہے کہ ان کی اور PMLN کے حوالے سے نقطہ نظر ڈفرینٹ ہے. اور آج دیکھیں جس طریقے سے مریم صاحبہ نے یہ نہیں کہا کہ استعفے دیں گے, استعفے منہ پہ مار دینے چاہیے. چاہیے کا جب آپ لفظ یوز کرتے ہیں تو اس کا بڑا مطلب واضح طور پہ سامنے آتا ہے کہ آپ کی قیادت اور PDM کی قیادت میں اس حوالے سے اختلافات ہیں. اور دوسرا یہ کہ آج شاہ محمد قریشی صاحب کہتے ہیں بھی آپ کا مسئلہ کیا ہے, 31 دسمبر تک اگر آپ استعفیٰ نہیں دیتے تو اس رٹ کو چھوڑیں, پھر کوئی اور بات کریں. میرا خیال ہے اپوزیشن کو چاہیے کہ وہ ایشو بیس پالیٹکس کرے. ٹھیک ہے, جس طرح مہنگائی کا جواز بنایا انہوں نے بہت دیر کے بعد بنایا, اگرچہ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آسودہ حال لوگ جو ہیں ان کا کیا تعلق ہے مہنگائی کے ساتھ, یہ تو عام آدمی کو پوچھنا چاہیے. میرا خیال ہے یہ اتنا آسان کام نہیں ہے, ابھی تو 2-3 بڑے مرحلوں سے PDM نے گزرنا ہے. اس میں سب سے پہلی بات ہے کہ اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنا, اور پھر دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی میں اختلافات کی بالکل, اور نون لیگ کے اندر بھی سر اختلافات کی خبریں ہیں. جنرل صاحب میں اب آپ کی طرف آؤں گی. اب جیسے احتشام صاحب بھی بات کر رہے تھے, ابھی جو پہلا مرحلہ ختم ہو گیا, جلسے جلوس آپ نے کر لیے, لیکن ہم نے دیکھا کہ حکومت بڑی کمفرٹیبل پوزیشن میں ہے. وہ کہہ رہی ہے کہ آگے کیا کر لیں گے. استعفوں کی آپ نے بات کی, حکومت نے کہا کل پہ کیوں جا رہے ہیں آپ, آج استعفے دے دیں. پھر لانگ مارچ کی آپ نے بات کی, عمران خان نے تو چیلنج کر لیا کہ 1 ہفتہ بیٹھ جائیں تو میں خود استعفیٰ دے دوں گا. تو آپ کو نہیں لگتا کہ کہیں نہ کہیں یہ جس طرح سے اختلافات بھی سامنے آ رہے ہیں جماعتوں کے اندر, مولانا فضل الرحمان کی اپنی جماعت کے اندر, پھر آپ کی جماعت کے اندر بھی یہ خبریں ہیں کہ لاہور جلسے کے بعد خاص کر جس طریقے سے اختلافات سامنے آئے, تو یہ خود بھی PDM کے اندر جماعتیں اختلافات کا شکار ہیں, PDM خود اختلافات کا شکار ہیں, تو پھر کیسے آپ حکومت کو گھر بھیج سکیں گے؟ دیکھیں آرڈینریلی یہ آواز مجھے ابھی بھی آ رہی ہے. جی سر آپ بولیے پلیز, آپ کی آواز ہم سن سکتے ہیں. نہیں آپ سن سکتے ہیں, لیکن ابھی اس نے کم کی ہے. جی جس سے میں ڈسٹرب ہوتا ہوں, آئی کانٹ اسپیک. اوکے سر, ابھی بھی مجھے آواز آ رہی ہے اندر سے ٹیلی ویژن. جلدی آپ بات کیجئے گا جنرل صاحب, بات ٹھیک کرواتے ہیں. اچھا جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو یہ ہے نا مسئلہ, اگر ایک حکومت چل رہی ہے تو وہ اگر اس کے 2.5 سال ہوئے ہیں تو آرڈینریلی اس کو ہٹانے کا تو کوئی جواز نہیں ہے. تو ہم یہ چاہیں گے کہ وہ پورا ٹائم کرے, لیکن ابھی حالات اتنے مخدوش ہیں ملک کے اندر کہ آپ نے دیکھا کہ ہر طرح سے دہشت گردی سے لے کے اکانومی سے لے کے گورننس کی ایشو, اور اس کا اقرار ابھی کر رہے ہیں پرائم منسٹر خود بھی, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں جو ہم شروع سے کہہ رہے تھے کہ جب انہوں نے IMF کے ساتھ ڈیلے کیا, جب نے اکنامک ٹیم بنائی اور توڑی, جب انہوں نے مختلف لوگوں کو پکڑا ادھر ادھر سے, تو ہم کہہ رہے تھے کہ یہ تیاری کر کے نہیں آئے. ان کا جو مینیفیسٹو ہے وہ ہوا میں لکھا گیا ہے,
اور وہ ایک وشفل تھنکنگ ہے اور ایک ڈے ڈریمنگ تھی اور ان کو کوئی گراس روٹ ریالٹیز کا پتہ نہیں تھا. تو اب جب یہ آدھے دیکھیں یہ جو ہے نا پاکستان یا کسی ملک کی بھی حکومت جو ہوتی ہے وہ ایک ٹرائل کے لیے نہیں ہوتی کہ آپ ادھر آئیں. آپ اگر باہر ہوتے ہیں تو تیاری کیا ہوتی ہے؟ تیاری یہ ہوتی ہے کہ آپ پارلیمنٹ کو باقاعدگی سے اٹینڈ کریں, آپ سارے ایشوز میں آپ کمیٹیز کے اندر بیٹھیں, آپ وہاں سیکھیں, آپ کو پتہ لگے سٹیٹ کرافٹ کی کیا سچویشن ہے. آپ ابھی فائنانس کی کمیٹی میں آپ کے اسد عمر جیسے لوگ بیٹھے تھے, ان کو ایگزیکٹلی پتہ ہوتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے, آپ کے کتنے ڈیفیسٹ کیا ہے, جی ڈی پی کہاں جا رہی ہے, معیشت کے. یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ کارکردگی کے حوالے سے بہت سارے سوالیہ نشان اٹھائے جا رہے ہیں 2.5 سال کی کارکردگی پہ, لیکن اس وقت جو اپوزیشن کا جو مسئلہ ہے دیکھیں اب بڑا واضح طور پہ جس طرح چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کا اختلاف استعفوں کے بارے میں اور لانگ مارچ کے حوالے سے اور کچھ حوالوں سے خبریں آ بھی رہی ہیں, آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے. فضل الرحمان صاحب کی پارٹی میں دراڑیں پڑنا شروع ہو گئی ہیں. آج کے جلسے میں آپ نے دیکھا کہ پہلے بھی آپ دونوں پارٹیوں نے ڈسٹنس کیا تھا جب وہ مذہب کا کارڈ استعمال کرتے تھے, اب آج پھر انہوں نے مردان کے جلسے میں مذہب کے کارڈ کے ساتھ ساتھ پشتون کارڈ بھی کھیلنے کی کوشش کی. آپ نہیں سمجھتے کہ یہ دو بڑی پارٹیاں جو ہیں آپ پی ایم ایل این پیپلز پارٹی کے لیے یہ سارا کچھ نقصان دہ ہوگا, اور پھر یہی ساری باتیں کر کے پنجاب کے عوام کو آپ فوج کو گالی نکال کے فوج کے لیڈر کو اور دوسرے اداروں کو کرٹیسائز کر کے آپ کچھ نہیں حاصل کر سکتے, اور پنجاب میں ہم نے ان جلسوں کا نتیجہ دیکھ لیا کیا ہوا. جی سر. دیکھیں آپ بڑے ویلڈ پوائنٹس اٹھا رہے ہیں. یہ کنسرنز جو ہیں یہ ضرور اب پولیٹیکل پارٹیز کو سوچنے ہوں گے, لیکن یہ ایک جماعت نہیں ہے پی ڈی ایم, یہ 8-9 جماعتوں کا ایک اتحاد ہے اور 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ یہ حکومت ڈیلیور نہیں کر رہی تو اس کو یا ریزائن کرنا چاہیے یا آئینی طریقے کے مطابق ہمیں جو بھی آگے پروسیڈ کرنا ہے اس کے مطابق جانا ہے, اور پریشر کریٹ کرنا ہے. آپ ریزائن کریں گے تو یہ کورم ٹوٹ جائے گا تو حکومت مجبور ہوگی کہ وہ آگے چلے. اس کے اندر اگر پارٹیز کے اندر مختلف رائز آتی ہیں تو یہی جمہوریت میں ہوتا ہے. بہت سے لوگ ہر پارٹی کے اندر ان کے کچھ مختلف نقطۂ نظر ہوں گے. آپ جو باتیں کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمان کی جماعت میں بات کھل کے سامنے آئی ہے تو یہ آنی بھی چاہیے. اگر کچھ لوگوں کا اپنے ویو پوائنٹ ہے, ہماری پارٹی کے اندر بھی جن لوگوں کے ویو پوائنٹ ہے وہ کھل کے دیتے ہیں کہ جی میرے خیال میں یہ کریں گے تو فائدہ ہوگا, یہ کریں گے, تو اس کو ہم سیریسلی اتنا نہیں لے سکتے. دی فیکٹ ریمینز کہ پارٹیاں اکٹھی ہوئی, دی فیکٹ ریمینز کہ ایک پوائنٹ ایجنڈے پہ یہ ہیں کہ یہ حکومت ناکام ہوئی ہے اور ہمیں اس کی ریپلیسمنٹ نہ کریں گے تو اگلے 2.5 سال کا پاکستان متعامل نہیں ہو سکتا, اور اس کے لیے ہمیں آگے چلنا ہوگا. انہوں نے جلسے جلوس کیے, ابھی یہ لانگ مارچ کی تیاری کر رہے ہیں, شاید دھرنے کی بات کریں گے, استعفوں کی بات, یہ ساری آپشنز انہوں نے اوپن رکھی ہوئی ہیں اور یہ آگے چل رہا ہے. بیسٹ تھنگ فار پاکستان از کہ یہ حکومت ڈیلیور کرے. جیسے پرائم منسٹر نے اگلے دن ٹویٹ بھی کیا کہ ہماری اکانومی بیٹر ہو رہی ہے, آئی وش کہ یہ ایسے ہو رہا ہو. تو وہ آئی تھنک یہ ڈیلیور کریں گے تو وہی اس کا کاؤنٹر ہوگا یہ جو پریشر پولیٹیکل کریٹ ہو رہا ہے. اور اگر ڈیلیور نہیں کریں گے اور یہ بتائیں گے کہ ہمیں تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے تو پریشر اور زیادہ ماؤنٹ ہوگا اور جواز پیدا ہوگا کہ اس حکومت کو بدلنا چاہیے. اس پر بڑی تنقید بھی ہو رہی ہے جنرل صاحب کہ آخر وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کیا 2.5 سال کا عرصہ لگ گیا یہ سمجھنے میں کہ ہمیں تیاری کے ساتھ آنا چاہیے. آپ کو سنوا دیتے ہیں کہ گزشتہ روز وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے کیا کہا گیا, اس پر مزید بھی کامنٹ لیں گے آپ سے. جی احتشام صاحب کیا کامنٹ کریں؟ 2 چیزیں ہیں, میرا خیال ہے جنرل صاحب بھی کامنٹ ضرور کیجیے گا. دیکھیں بات اس میں یہ ہے کہ اس وقت اپوزیشن کی جو بات ہو رہی ہے نا, سنیے, اب پی ڈی ایم کے حوالے سے جو لوگ بات کر رہے ہیں نا کہ آپ ایک جب تک زبردست جواز نہیں پیدا کرتے سیاسی تحریک کو مضبوط کرنے کا مشکلات ہوں گی. دوسرا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیشہ ہم نے دیکھا کہ جب اس طرح کی تحریکیں چلتی ہیں تو آپ کو ایک بڑا نعرہ دینا پڑتا ہے. اب بھٹو صاحب مرحوم نے جو نعرہ روٹی کپڑے مکان کا دیا تھا اتنا ساؤنڈ سالڈ تھا کہ لوگ اس پہ گئے. ابھی ان کے نعرے ایسے کوئی جسٹیفیکیشن ایسی نہیں بن پا رہی کہ جسے ہم کہیں کہ جی منحصل قوم. اب لوگ سوال کر رہے ہیں کہ جی جن کو مہنگائی کا تو لوگ ذکر کرتے ہیں بڑی ہوگی, جنہیں خود ہی نہیں پتا انڈے مہنگے ہو گئے تو کتنے کبھی زندگی میں نہیں خریدے ہوں گے. ہم اگر نام لیں لیڈروں کا اپوزیشن میں ہے, دیکھیں ایک طرف تو صورتحال ہے کہ ایک اپنے جس کو کہنا چاہیے کہ
اپنے معاملات کو جس طرح اپوزیشن کو بہتر کر کے چلنا چاہیے، اتفاق رائے سے وہ نہیں پیدا ہو رہا. پھر جو بڑے فیصلے کرنے اس پہ اتفاق رائے نہیں ہو رہا. تیسرا، پبلک کو سڑک پہ لانے والی بات سامنے نہیں آ رہی. اب آ گیا سوال عمران خان صاحب کا. دیکھیں اب یہ جس طریقے سے گفتگو کر رہے ہیں، میں معذرت کے ساتھ یہ بات ضرور کہوں گا کہ 2.5 سال کا عرصہ جو گزرنے کے بعد اس طرح کی باتیں کرنا، اگلے 2.5 سال پھر یہی وزراء ان کے بات کر رہے ہوں گے کہ جی ہمیں وقت کم ملا. میرا خیال ہے اب اچھی بات جو مجھے لگی ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں اب ذمہ داری فکس کی جائے گی. اب میں یہ بات نہیں سنوں گا کہ کارکردگی نہیں ہوئی. سوال یہ ہے جنرل صاحب، آپ مانیں میں مانوں، کوئی مانے نہ مانے، لیکن 2023 کے الیکشن میں اگر آپ اسی طرح آپ جائیں گے تو پھر آپ کے ساتھ کیا ہوگا، یہ میرا خیال ہے ایوری باڈیز گیس. بالکل پرفارمنس پر احتشام سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑا زور دیا جا رہا ہے، کیبنٹ میٹنگز بھی بلائی جاتی ہیں، لیکن اب دیکھنا یہ ہے جس طرح سے آپ نے بھی بات کی کہ اگلے جو 2-2.5 سال کا عرصہ رہ گیا ہے اس میں جو حکومت ہے وہ پرفارم کر پائے گی یا نہیں. ہم بریک کی طرف جائیں، لیکن جنرل صاحب کوئکلی اس پر ذرا آپ کا بھی کامنٹ چاہوں گی، پھر ہم ایک بریک لینے ہیں. دیکھیں اس میں احتشام نے دونوں آسپیکٹ ٹچ کی ہے نا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اپوزیشن، یہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں کہ اپوزیشن کو لوگوں کو کنونس کرنا ہوگا کہ ایشوز کیا ہیں اور اس حکومت کی ناکامیاں کہاں ہیں، اور اگر یہ حکومت ہٹتی ہے تو پھر آگے لے کے جانے کا راستہ کیا ہے، اور اس کے اوپر لوگوں کو کانفیڈنس ہو اور سوٹیبل لیڈرشپ آگے آئے اور وہ لے کے چلے. لیکن دوسری طرف جب آپ حکومت کی طرف دیکھتے ہیں تو بخدا آپ کو رونا آتا ہے کہ دیکھیں یہ نیوکلیئر پاکستان جس کے اپنے بہت سارے انٹرنل اور ایکسٹرنل ایشوز ہیں، جس کے بڑے گراس روٹ پرابلمز ہیں، اس کا لیڈر یہ 2.5 سال کے بعد کہہ رہا ہے کہ ہم تیاری کے ساتھ ہی نہیں آئے اور ہمیں پتہ نہیں تھا. دیکھیں تیاری جو ہوتی ہے جیسے میں نے پہلے ذکر کیا وہ تب ہوتی ہے کہ آپ دھرنے دیتے رہے، آپ پارلیمنٹ میں نہیں آئے، آپ نے پارلیمنٹ کی بے تقرری کی، آپ کے لوگ کمیٹیوں میں نہیں بیٹھے، آپ کے لوگوں میں سمجھنے کی عرض نہیں تھی. دیکھیں عمران خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے نا کہ وہ بات بڑی آئیڈیل کرتے ہیں. یہ کنٹینر پہ بھی ان کی بڑی سپیچز تھی، بڑی اچھی تھی، آنیسٹ ٹو گاڈ وہ بڑی اپیلنگ ہوتی تھی کہ یہ ہو جائے گا، وہ ہوگا، آپ کے گیس کے بل یہ وہ، لیکن صلاحیت نہیں ہے پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کی کہ ڈیلیور کیسے کرنا ہے. نہ یہ پتا ہے مردم شناسی ہے کہ کون سے بندے کو کس پوسٹ پہ لگایا جائے اور وہ کیا کرے، چونکہ ان کو خود پتہ نہیں ہے کرکٹ کی، اس کے علاوہ باقی پتہ نہیں ہے. تو آپ فوری طور پہ ان کو لے کے آ کے دنیا کے امید رکھنی چاہیے کہ اگلے 2.5 سال جو ہیں وہ کوئی کارکردگی نظر آئے گی، امید رکھنی چاہیے. دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ اس سیٹ اپ کے ساتھ اور لیڈرشپ کے اس بینگ ٹوٹلی نائیو کہ ملک آگے چل سکے گا. آئی ڈونٹ تھنک سو. ابھی آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا، یہ حکومت آئے، مڈ ٹرم کے الیکشن ہو، آپ کچھ ارینجمنٹ کریں، چونکہ آپ کا کنٹری سلائیڈ بیک کرتا جا رہا ہے اور لیڈر اویئر نہیں ہے اور اس کا اقرار کر رہے ہیں. یہ ان کی پازیٹیو بات میں سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پازیٹیو بات کی جا رہی ہے کہ حکومت ایٹ لیسٹ تسلیم تو کر رہی ہے غلطیاں ہوئی ہیں. ایک بریک کے لیے ناظرین کہا جاتا ہے، مختصر بریک لیتے ہیں. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. احتشام صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی. اب ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے بڑے مواقع پر ہم نے دیکھا کہ بڑے کھل کر انہوں نے اظہار کیا، جہاں غلطیاں ہوئی انہوں نے اعتراف بھی کیا. ابھی جنرل صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ایک اچھی چیز ہے کہ بہرحال وہ اعتراف تو کرتے ہیں. اس بار تو بڑے سخت انداز میں وزراء کو وارننگ بھی دی گئی. آپ کو لگتا ہے کہ کوئی چینج آئے گا یا بس یہ محض باتیں ہیں؟ دو چیزیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ جس طرح سٹرن وارننگ آئی ہے ان کی طرف سے، اور ان کو بھی اندازہ ہے کہ جی پبلک لائف میں دوبارہ ہم نے جانا ہے الیکشن جیتنے کے لیے، تو ہماری مشکلات بڑھیں گی. اور 2.5 سال گزر گئے ہیں، 2.5 سال کے عرصے میں بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. اب دیکھنا یہی ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے سب جس کو کہنا چاہیے وزارتوں کے بارے میں ڈیٹیل مانگ لی اور انہوں نے کہا کہ فردن آ کے ہمیں بتائیں کیا ہونا ہے. لیکن سوال سونیے اس وقت یہ ہے کہ ہمارے ہاں جس طریقے سے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ لیڈروں کی طرف سے ہوتی ہے، باہر کی دنیا میں ایسا نہیں ہوتا. لیکن امریکہ کی بات ہوتی ہے جہاں پہ جیفرسونین ڈیموکریسی جس کو وہ لیڈ کرتے ہیں، اس کا سب کچھ ہوتا ہے. 2 بڑی پارٹیاں ڈیموکریٹس اور ریپبلکن، ایک کے بعد دوسری آتی، بڑی تیاری کے بعد آتی ہے. پھر یہاں پہ ویسٹ منسٹر ڈیموکریسی انگلینڈ میں آپ دیکھ لیں، کنزرویٹو اور لیبر پارٹی کے لوگ کس طریقے سے کام کرتے ہیں. ہمارے یہاں مشکلات یہ ہیں کہ جو اب یہ بات کی جا رہی ہے، جنرل صاحب معذرت کے ساتھ میں آپ کو اگر بتاؤں کہ جب 2013 کا الیکشن جیت کے آپ لوگ آئے تھے، نواز شریف صاحب کا ایک انٹرویو کیا تھا، کاشف عباسی نے، مجھے یاد آ رہا ہے، انہوں نے انٹرویو کیا. اس کے بعد انٹرویو میں پہلے اس نے دکھایا کہ جی کیا کہہ رہے ہیں. الیکشن جیتنے کے چند دن کے بعد انہوں نے قوم سے خطاب کیا تھا. پہلے انہوں نے دکھایا
کہ نواز شریف صاحب اپنی تقریروں میں کیا کہتے تھے. تقریریں ان کی یہ تھی الیکشن جیتنے سے پہلے کہ بھئی ہماری پوری ٹیمیں انرجی پہ، ریونیو پہ، فارن افیئرس پہ، انٹرنل ایکسٹرنل سارے معاملات پہ ہم نے تیاری کر لی ہے، ہماری کمیٹیز تیار ہیں، ساری پرپوزل تیار ہیں، آئیں گے اور جو ہی آئیں گے تو حکومت میں تو ہم اپنے ان کو امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیں گے ساری کی ساری چیزوں کو. اس کے بعد فوراً کاشف عباسی نے ایک کلپ دکھایا ان کا جو خطاب تھا ان کا 4 دن کے بعد قوم سے. اس میں نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں دیکھیں ہم الیکشن جیت کے آ گئے ہیں، اب میں قوم سے اپیل کرتا ہوں کہ ہمیں تجاویز دیں کہ اس ملک کو کیسے ٹھیک کرنا ہے. ابھی آپ دیکھ لیں جنرل صاحب کتنی گلیئرنگ قسم کی کنٹرڈکشن ہے. تیاری کوئی بھی اس ملک پہ نہیں کر کے آتا، صرف پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے ذریعے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے یا اداروں کے ساتھ مل کے حکومت میں آنے کی کوشش کی جاتی ہے. اب یہ بہت بڑا ٹیسٹ کیس تو عمران خان کے لیے ہو گیا ہے. اب وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں، ان کو احساس بھی ہو رہا ہے کہ دیر سے سیکھنے میں ہمیں مشکلات ہیں، چلیں تھوڑا سا میرے خیال ہے ہم یہ اس کو کہنا چاہیے بینیفٹ آف ڈاؤٹ بھی دے سکتے ہیں انہیں، لیکن بہرحال اب غلطی کی گنجائش ان کے پاس نہیں ہے. لیکن دوسری طرف جنرل صاحب آپ کی پارٹی بھی اگر دوبارہ سے اقتدار میں آتی ہے، فرض کریں آتی ہے، اگر پیپلز پارٹی آتی ہے، آپ دیکھ لیجئے گا، اللہ زندگی آپ کو لمبی دے، ہم بھی دیکھیں یہی باتیں ہم کر رہے ہوں گے جو آج کر رہے ہیں. جی سر. دیکھیں میں پاکستان مسلم لیگ نون کی مینیفیسٹو کمیٹی کا رکن ہوں، اور مجھے یہ پتہ ہے کہ ریپیٹڈ ہمارے سیشن ہوئے. سرتاج عزیز صاحب اس کی چیئر کرتے ہیں، اور سرتاج عزیز صاحب ایک انٹرنیشنلی ریناؤنڈ اکانومسٹ بھی ہیں، اور وہ ان کو بہت تجربہ ہے اور بڑی لرنڈ پرسن. اینڈ آئی اشور یو کہ آپ کرتے ہیں. اگر نواز شریف صاحب نے ٹیک اوور کرنے کے بعد سجیشن مانگی ہے تو یہ بری بات نہیں ہے. آپ کی جو تیاری ہے وہ تو ہے، آپ نے دیکھا کہ سرکولر ڈیٹ کو انہوں نے فوراً ہینڈل کیا اور باقی کی. لیکن آفٹر ہیونگ سیڈ دیٹ میں یہ کہوں گا کہ ماضی کی جو مثالیں ٹھیک نہیں ہیں ان کو ابھی مشعل راہ نہیں بنایا جا سکتا. ابھی تو اگر یہ آدھا ٹائم گزارنے کے بعد یہ کہہ رہے ہیں ہماری تیاری نہیں ہے اور ارادہ کر رہے ہیں کہ آئندہ دیکھنا ہم کیا کریں گے، تو مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا. کہ آپ نے جو نقصان ہے، جتنا آپ بہت پیچھے چلے گئے ہیں اس کو اور آگے کیسے آئے گا. آپ ایک دن بھی ضائع نہیں کر سکتے، ہم ملک کے اندر اس بات کے مطابق نہیں ہو سکتے. تو دیر فور اگر ابھی تک یہ پرفارمنس رہی ہے ود 22 سال کی تیاری کے بعد، آپ کی شیڈو کیبنٹ ہوتی ہے، آپ نے اپنے منسٹرز بتائے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے ایگزیکٹلی کس نے کیا کام کرنا ہے، وہ انٹریکٹ کرتے رہتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر، کمیٹیز کے اندر، اپنا نالج کا اضافہ کرتے رہتے ہیں، مختلف ٹورز پہ جاتے ہیں، مختلف دنیا کے لوگوں کو دیکھتے ہیں، تو ان کو ہر ریالٹی کا پتہ ہوتا ہے اور آ کے انہیں پتہ ہوتا ہے ہم نے کیا کرنا ہے. لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں ساتھ ہی جنرل صاحب، لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کی کارکردگی بہتر نہیں ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم نے بھی کوئی تیاری نہیں کی، خاص طور پہ دونوں بڑی پارٹیوں نے. ان کا یہ کہنا ہے کہ جی کل الیکشن جیتنے کے بعد اگر فرض کریں وہ آ جاتے ہیں تو ان کے پاس بھی کوئی ایک زبردست قسم کا ایجنڈا نہیں ہوگا کہ ملک کو آگے کیسے لے کے جانا ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ اس وقت صرف مقصد حکومت کو گرانا ہے؟ لیکن ساتھ ہی میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی پارٹی کے اندر لوگ بھی کچھ ہیں پرائیویٹلی بات کرتے ہیں، پیپلز پارٹی کے بھی، اور مولانا شیرانی تو اوپنلی کہہ رہے ہیں کہ 2023 کا الیکشن بھی جو ہے نا عمران خان جیت جائے گا. تو آپ نہیں لگتے کہ یہ ساری باتیں اسی وقت ہو سکتی ہیں کہ جب کارکردگی اپوزیشن بھی دکھائے کوئی بہتر طریقے سے؟ دیکھیں جب کوئی بھی نئی حکومت آئے گی نا تو احتشام ان کے لیے بیڈ آف روزز تو یہ نہیں ہوگا، اور ان کے پاس کوئی جادو کی چھڑی بھی نہیں ہوگی کہ راتوں رات وہ یہ قرضے بھی ختم کریں اور حالات کو. اٹ ول ٹیک ٹائم. آپ دیکھیں تن کے چن کے آشیانہ بناتے ہیں. آپ یہ دیکھیں نواز شریف صاحب کی جب پہلی حکومت تھی تو ان کو تجربہ اس طرح کا نہیں ہوگا. آپ دیکھیں بے نظیر بھٹو صاحبہ آئی تھیں پہلی دفعہ تو ان کا، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنے ساتھ ٹیمیں اچھی لگائیں، فائنانشل ٹیم لگا دی. آپ نے ایجوکیشن کا یہ کرنا ہے، آپ کے پاس احسن اقبال جیسے لوگ ہمارے پاس تھے جنہوں نے اپنا ویژن 2025 بنایا، آگے چلنا، سی پیک کی بات. آپ کا جو لیڈر ہے اس کا ایک براڈر اسٹریٹجک ویژن تو ضرور ہونا چاہیے اور اٹینیبل آبجیکٹیوز ہوں، شارٹ ٹرم، میڈیم ٹرم، لانگ ٹرم، اور اس کے لیے کیا ریسورسز کیسے کرنی ہے. پھر ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر آپ آئسولیشن کی بجائے آپ اپنے لنکس پیدا کریں. ابھی میں ایک آرٹیکل لکھ رہا تھا کامن ویلتھ کے اوپر کہ کامن ویلتھ کو ہمیں ایکسپلور کرنا چاہیے. اسی طرح ای سی او ہے، اسی طرح آپ کا جو ایس سی او کا آپ کے پاس فورم ہے، آپ کا یہ جو ہے مسلم دنیا کا جو او آئی سی کا ہے، ان کو کر کے معذرت کے ساتھ اگلی آپ نے جو کارکردگی کی بات کی کہ احسن اقبال صاحب نے تھے جب پلاننگ ڈویژن کے وزیر بنے اور پھر باقی لوگوں نے، دیکھیں نا ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے لوگ تو یہی دیکھ رہے ہیں کہ دونوں ٹرم پیپلز پارٹی کی پی ایم ایل گزارنے کے بعد بھی ایک انڈیپینڈنٹ
انالیسس کرنے والا بھی آدمی کہہ رہا ہے کہ کارکردگی ایسی نہیں تھی جس کو سراہا جا سکے، اور جو اکنامک معاشی میدان میں کمزوریاں دیکھنے میں آئیں، جو مشکلات یہ حکومت سہ رہی ہے، یہ الزام دے رہی ہے کہ جی ان دونوں حکومتوں نے بڑا غرق کیا، چاہے قرضے کا مسئلہ ہو، ریونیو نہ بڑھنا ہو، انرجی بگیسٹ ہول ہے اس ہمارے سارے مسئلے کا، جس کے لیے کل پرائم منسٹر بائی دی وے کہتے ہیں مجھے ساری رات نیند نہیں آتی جب میں انرجی کے بارے میں سوچتا ہوں۔ آپ نہیں سمجھتے کہ جو الزامات لگائے جاتے ہیں، ایون جو نرم گوشہ رکھتے بھی ہیں آپ لوگوں کے لیے، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ دونوں پارٹیوں نے ویسے ڈیلیور نہیں کیا، اگر کیا ہوتا تو عمران کو کبھی بھی موقع نہ ملتا آنے کا؟ میں یہ دیکھیں، بات یہ ہے کہ کوئی پارٹی بھی آئیڈیل یا پرفیکٹ نہیں ہوتی، اس کے اپنے ویک ایریاز بھی ہوتے ہیں، بٹ آپ کسی پارٹی کی پرفارمنس کو، آپ تو خود اکنامکس کے بڑے کونا مشق قسم کے ماہر جرنلسٹ ہیں، آپ یہ دیکھیں، آپ کیا دیکھتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں سائز آف دی اکانومی $315 بلین تھا جو ابھی 264 پہ آ گئے۔ آپ جی ڈی پی کو دیکھتے ہیں، آپ انفلیشن کو دیکھتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں ریونیو کلیکشن، ساری دنیا کی اکانومی لٹ گئی ہیں۔ اب برطانیہ کا دیکھیں نا، 300 سال والا حال ہو گیا، 300 سالوں میں ایسا حال نہیں ہوا، 14% کنٹریکشن ان کی اکانومی کر گئی ہے، تو بہت مسائل کووڈ نے بھی پیدا کیے نا۔ دیکھیں نا، بالکل آئی ایگری ود یو کہ کووڈ، لیکن آپ کووڈ سے پہلے کی پرفارمنس بھی دیکھ لیں، اور ابھی یہ اعتراف جرم بھی دیکھ لیں کہ ہم نے تیاری نہیں کی ہوئی تھی۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، میرا آپ سے پرسنل معاملہ ہے تو میں آپ سے معافی بھی مانگ لیتا کہ بھائی یہ مسئلہ ہے، میں نے ایک رسپانسبلٹی کے لیے ایفرٹ کی اور دوسری پارٹی کو بلڈوز کر کے ہٹانے کی کوشش کی، اور میں آ گیا اور میں نے کہا میری بڑی تیاری ہے، میں $200 ارب آئیں گے، میں 1 کروڑ جاب دے دوں گا، 50 لاکھ گھر بنیں گے، آپ چیلنجز بھی تو بہت تھے نا، ٹھیک ہے، تو وہ ابھی کچھ بھی نہیں، سارا ہوا میں ہے۔ یہ تو ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے، آئی ٹیل یو، یو ہیو ٹو، آپ سر جوڑ کے بیٹھے سارے اپنے جو قومی ادارے ہیں اور پارلیمنٹ کے اجلاس کے اندر اس پہ بات ہو، اور یہ دیکھا جائے کہ ہمارے اندر ان بلڈ کیا ہم آپس میں لڑتے ہی رہیں گے یا ملک کو آگے بھی لے کے جانا ہے؟ مل کر بیٹھتے نہیں ہیں۔ جنرل صاحب، احتشام صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گی، جیسے ابھی آپ نے بھی بات کی، دوسری طرف گورنمنٹ یہ بھی کہتی ہے کہ چیلنجز بہت تھے، جب ہم آئے تو معاشی حالات، مالی حالات ایسے تھے، ریزرو ڈیفیٹ کر چکے تھے، ہمیں ظاہر مختلف جو ہمارے دوست ممالک تھے ان کے پاس جانا پڑا، مجبوراً IMF کے پاس جانا پڑا، پھر ہم نے دیکھا ایک مختصر جنگ بھی لڑی بھارت کے ساتھ، پھر کورونا آ گیا، تو پھر حکومت یہ کہتی ہے کہ ایکسٹرا آرڈینری جو ہیں وہ حالات بھی تو نہیں تھے نا، حالات اگر نارمل ہوتے تو شاید صورتحال مختلف ہوتی۔ دیانتداری کی بات سنیے، یہ اور جنرل صاحب میرا خیال ہے ضرور ایگری کریں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو حالات انہیں ملے تھے بہت مشکل تھے، لیکن بہرحال دوسری طرف یہ آرگومنٹ بھی بڑا وزن والا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے، پیپلز پارٹی نے PMLN نے بیڑا غرق کیا، نقصان کیا، اکانومی کو تباہ کیا، لا اینڈ آرڈر، جو بھی آپ الزام لگاتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کو آ کے شروعات کرنی چاہیے تھی۔ جس طریقے سے عمران خان صاحب سے توقعات تھی، انہوں نے کہا کہ جی مجھے 100 دن دیں، اس کے بعد آپ نے دیکھا 6 مہینے دیں، پھر 1 سال دیں، اب 2.5 سال ہو گیا، اب ان کی یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ دیکھیں مان لی، اچھی بات ہے کہ مان رہے ہیں، اچھی بات ہے مان رہے ہیں، لفظوں کو چبا نہیں رہے، یہ نہیں کہہ رہے کہ جی ہم یہ کر دیں گے دودھ و شہد کی نہریں، لیکن بڑی ہائی ہوپس تو لوگوں کو ملی تھی نا۔ جب یہ کہا گیا تھا کہ جی لوگوں کو کہا گیا کہ جی $1000 دیں جو پاکستانی ہیں وہاں پہ، ہمارے باہر جو رہتے ہیں، کسی نے پیسے نہیں بھیجے، ٹھیک ہے نا۔ اب بات یہ کہ پہلے تو آپ لوگوں کا اعتماد بحال کریں ملک کے اندر، پھر ملک کے باہر، اور پھر دوسری بات ہے کہ ریلیف دینے والی بات تو بعد میں آتی ہے نا۔ آپ بھلے آپ ٹائم لگے گا آپ کو 50 لاکھ گھر دینے میں، 1 کروڑ نوکریاں دینے میں، لیکن جو معاملات اس وقت چل رہے ہیں، مطلب مہنگائی کو دیکھیں نا، میرا خیال ہے PDM کو نعرے کو تھوڑا بہت جو میں سمجھتا ہوں کہ پذیرائی مل رہی ہے وہ عام آدمی کے کانٹیکٹ میں، چینی آٹا جو ہے وہ اس پہ حکومت جو ہے نا وہ ابھی تک، بہرحال وہ حکومت کہتی ہے کہ جی اب چیزیں ٹھیک ہونا شروع ہوئی ہیں، چلیں ٹھیک ہوتی ہیں تو انہی کو فائدہ ہوگا، ادروائز اس کا فائدہ تو اپوزیشن کو ہوگا۔ بالکل، اور بیسک جو چیزیں ہیں احتشام صاحب، جیسے تھانہ کلچر ٹھیک ہوگا، پٹواری اور یہ چیزیں، بالکل صورتحال جو کی تو نظر آ رہی ہے۔ ذرا ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جنرل صاحب، میں اب آپ کی طرف آؤں گی، یہ جو ایک بحث چھڑ چکی ہے نیب قوانین میں ترمیم کے حوالے سے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کہا جا رہا ہے، جس طریقے سے شبلی فراز صاحب نے پریس کانفرنس بھی کی اور یہ بتایا کہ 38 میں سے جو 34 شقیں ہیں جن میں ترمیم کی اپوزیشن نے بات کی ہے، ان شقوں کا اگر جائزہ لیا جائے جو 34 ہے تو اس میں تو یہ بڑے واضح طور پر نظر آتا ہے، ابھی احتشام صاحب آف دا ریکارڈ ہم یہ بات بھی ہو رہی تھی کہ اس کا تو ظاہر ہے ڈائریکٹ جو فائدہ ہے وہ اپوزیشن کو ہی ہونا ہے۔ پھر ہم ایک طرف دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ ہم نے تو کوئی NRO مانگا ہی نہیں ہے، ایسی کوئی بات بھی نہیں ہوئی، لیکن نون لیگ کے جو بڑے سینئر رہنما رانا ثناء اللہ صاحب، ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ نیب قوانین میں ترمیم پر نون لیگ نہیں اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر بات چیت ہوئی تھی، تو اس پر کیا موقف ہے آپ کا؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک سے کرپشن کا خاتمہ تو بڑا ضروری ہے،
لیکن اس کے لیے ہمارے موجودہ سسٹم کے اندر آپ کی نارمل عدالتیں ہیں، ان کا آپ کی اینٹی ٹیررسٹ کورٹ ہیں، اینٹی نارکوٹکس کورٹس ہیں، اینٹی کرپشن کورٹس ہیں، بینکنگ کی ہیں، لیبر کی ہیں. آپ کو اس کی طرف تو ہمارا دھیان نہیں ہے. ایف آئی اے ہے آپ کا، ان کی طرف ہم نے اس کو آپ بہتر بھی نہیں کرنا چاہتے. آپ کا نیب ہے. اچھا، نیب کی کارکردگی کے اوپر آپ پارٹی کے لوگوں کی بات نہ سنیں، آپ سپریم کورٹ کے ریمارک سن لیں. تو یہ کتنی ہماری بدقسمتی ہے کہ ایک سٹیٹ کا ادارہ جس نے ملک کے اندر یہ مالیاتی کرپشن کا خاتمہ کرنا ہے. 714 ارب روپے وہ کہتے ہیں نیب اب تک ریکور کر چکا ہے پلی بارگین میں. 714 ارب روپے بڑی رقم ہے اتھیام صاحب، بڑی رقم ہے. لیکن ادھر غرق خبر ہے سندھ میں آپ نے دیکھا کہ تقریباً 50 سے زیادہ جو ہے نا سول سرونٹ انہوں نے پلی بارگین میں کہا ہے کہ ہم جانے کے 200 کے قریب ہیں. مطلب سرکاری افسران بھی اور سیاسی لوگ بھی مال کھائے چلے جاتے ہیں، پلی بارگین کیے جاتے ہیں. اب یہ بھی تو جنرل صاحب نہیں ہونا چاہیے کہ پیسہ جو ہے نا وہ ریکور نہ کیا جائے. اور دوسرا یہ ضرور بتائیے گا جنرل صاحب کہ یہ جو ایک بات ہے جس پہ بڑا اصرار کیا گا یہ 38 میں 34 مائنڈ میں کہ جی 85 سے 99 تک نکال دیں احتساب والی بات، 99 کے بعد شروع کریں. اب اس پہ آپ بتائیں کون اس بات کو مانے گا؟ دیکھیں، دو چیزیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی ترمیم ہو تو انصاف پہ مبنی ہو اور پورے پاکستان کا خیال رکھا جائے، پارٹیوں کے اپنے اپنے مفادات نہ ہوں. پہلی بات بالکل ٹھیک آپ کر رہے ہیں. لیکن ابھی آپ کہتے ہیں نا کہ یہ اگر کر دیں گے تو فائدہ اپوزیشن کا ہوگا. آدھے مجرم تو ان کی حکومت کے اندر بیٹھے ہیں جو خود دیٹ از وائی وہ اب کہ یہ ساری چیزیں اپلیکیبل ادھر بھی ہوں گی ادھر بھی ہوں گی. ابھی بھی اگر یہ نیب کا قانون کا استعمال جائز طریقے سے اکراس دی بورڈ ہو تو آئی کین اشور یو کہ قوم کے پوری پاکستانی قوم جو ہے وہ کبھی بھی سپورٹ نہیں کرے گی کہ آپ اس کو چینج کریں اس کو چینج کریں. جنرل صاحب چونکہ یہ میلا فائڈی. ٹھیک ہے. جی جی، سوال یہ بھی تو اٹھتا ہے نا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی خود اسی سسٹم کا حصہ رہی ہیں. آج یہی نظام جب احتساب کر رہا ہے تو پھر نظام کی خرابیاں دکھائی دے رہی ہیں، انتقام کا شکوہ کیا جا رہا ہے. جب خود حکمران تھے تو پھر میاں دور کیوں نہیں ہوئی؟ اس پر ابھی آپ کا کامنٹ لوں گی، لیکن مختصر بریک کے لیے ناظرین کہا جا رہا ہے مختصر بریک لیتے ہیں. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. احتشام صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی. اب نیب کی کارکردگی پر سوالات تو اٹھ رہے ہیں، ابھی جس طرح سے جنرل صاحب نے بھی بات کی اور ظاہر سپریم کورٹ کے بھی ریمارکس ہیں نیب کی کارکردگی کے حوالے سے. اب سوال یہ ہے کہ نیب تو ایک آئینی ادارہ ہے، اسے تو ختم بھی نہیں کیا جا سکتا، تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں 2/3 کے تحت ختم بھی ہو سکتا ہے. اور اگر یہ جس وقت 18ویں ترمیم ہو رہی تھی اس وقت کہا جاتا ہے کہ جی کہا گیا تھا دو بڑی پارٹیوں کو، اور لیکن یہ نہیں مانے. اگر مان جاتے تو یہ نیب کو لا کو کم از کم ختم نہیں کرتے تو جس کو بلیک لا کہتے ہیں اس کو ریفارم کر سکتے تھے. اور جو کہا جاتا ہے کہ جی بہت زیادہ اختیارات ہیں چیئرمین کے گرفتار کرنے کے، یہ کرنے کے، وہ کرنے کے، اس کو ختم کیا جا سکتا ہے. لیکن ایک چیز یہ ہے جنرل صاحب کہ جس طریقے سے رانا ثناء اللہ صاحب اہم رہنما ہیں آپ کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ملازم کے اکاؤنٹ میں کھول کے اس میں پیسہ رکھنا کوئی جرم کی بات نہیں ہے. ابھی دیکھیں نا جس طریقے سے منی لانڈرنگ ہوئی ہے ہمارے ملک میں، طرح طرح کی چیزیں سامنے آئی ہیں. اس کا تو مطلب ہے کہ پھر جو بھی کرپشن کرے، نیب کی کارکردگی اور ایشوز اپنی جگہ ہیں، لیکن کیا ہم مان لیں کہ جی جو پیسہ کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، بس ان کو ہاتھ نہ لگایا جائے؟ یا دیکھیں اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ قانون کی وائلیشنز کی بالکل اجازت نہیں ہونی چاہیے. اور ہمیں خصوصاً ہم لوگ جو کہ پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں یا سینئر عہدوں پہ آرمڈ فورسز میں ہیں یا جوڈیشری میں ہیں، ان کے کندھوں پہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. نیب کی پرفارمنس پہ نا میں آپ کو وہ شعر سناؤں گا کہ وہ کہتے ہیں نا، ہر چارہ گر کو چارہ گری سے گریز تھا، ورنہ ہمیں جو دکھ تھے بہت لادوا نہ تھے. لیڈرشپ اگر ٹوٹلی پولیٹیکل ول کے ساتھ ایک اچھا ادارہ بنا کے اس کو صحیح استعمال کرتی تو بخدا آج ہمیں سچویشن میں نہ ہوتے. پرویز مشرف صاحب نے کیا کیا، نیب کا یہ بنایا، لیکن باہر جب لوگ بھاگ گئے کرپشن کی چاہ، ان کو کہا اندر آ جاؤ، جو پی ایم ایل کیو میں شامل ہو گئے وہ پاک ہو گئے، سمجھ لو زمزم کے پانی سے نہ گئے. جو دوسرے ہیں ان کو دبایا اور کیا. اسی طرح جب حکومتیں ہماری آتی رہیں تو آپ کو آئینی امینڈمنٹ کرنی ہے جس کے لیے آپ کو 2/3 میجارٹی چاہیے. جب نون کی حکومتی پی 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 نے تعاون نہیں کیا، جب پی 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 کی حکومتی نون نے اس طرح تعاون نہیں کیا. صاحب بھی تو دیکھیں نا، ان سے گرفتاری سے پہلے سوال پوچھا گیا تھا، یہ بار بار یہ بات سامنے آتی ہے کہ جی نیب لا کو تبدیل کیا جائے، تو انہوں نے کہا تھا یا بند کیا جائے، انہوں نے کہا جی ہم نے تو بھگت لیا ہے، آنے والے بھگتے. مطلب اس کا مطلب ہے وہ بھی تیار نہیں تھے، ایک دوسرے کے خلاف اس کو یوز کیا گیا. دیکھیں انہوں نے تو یہ اسی طریقے سے کہا نا کہ یہ مس یوز ہوا ہے.
आई डोंट थिंक सो कि अगर माजी में किसी ने इस कानून को मिस यूज किया है तो आने वाली हुकूमत को भी ऐसे करना चाहिए। लेकिन आई एश्योर यू कि अगर लीडरशिप ठीक हो और कानून अक्रॉस द बोर्ड हो, कोई बंदा भी कौम में से उठ के ये नहीं कहेगा कि करप्शन को खत्म ना करे, लेकिन अक्रॉस द बोर्ड हो, अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। अच्छा, टाइम चूंकि कम है, क्विकली सर इस पर कमेंट कीजिएगा जनरल साहब कि अब हम देख रहे हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी सूरत हाल कशीदा है। भारत हम देख रहे हैं कि अंदरूनी मामलात से तवज्जो हटाने के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की भी तैयारी कर रहा है। गुज़िश्ता रोज भी कंट्रोल लाइन पर जो है वो एक खातून को शहीद किया गया, लेकिन हम देख रहे हैं कि दूसरी जानिब जो सियासी हलके हैं, जो हमारी सियासी जमातें हैं, क्या उनको इस बात का इदराक है कि जो दाखिली सियासी अदम इस्तेहकाम है वो मुल्क को किसी मुश्किल में डाल सकता है? ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन है जो आपने एंड के ऊपर किया है। हमें दाखिली इस्तेहकाम तो जरूरी है, लेकिन पॉलिटिकल एक्टिविटीज हर मुल्क में रहती है। आप देखें कि इंडिया के अंदर 4 मेजर एरियाज हैं। एक नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है जिसमें बहुत सी मूवमेंट्स हैं, आसाम की है और दूसरी तीसरी। एक वेस्ट में कश्मीर है जो कि इंडिया का हिस्सा नहीं है, जिसको हमें अब आजाद कराना है। तीसरा जो है खालिस्तान की मूवमेंट है, और चौथा माओइस्ट और नेक्सलाइट्स का है। अंदर से ध्यान को हटाने के लिए ही कैन गो टू एनी एक्सटेंट। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से एग्री करता हूं कि हमें चौकन्ना रहना चाहिए, हमें चौकन्ना रहना चाहिए। ठीक है, मास्टर के साथ वक्त खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर अब्दुल क़य्यूम साहब हमारे साथ मौजूद थे। एहतशाम साहब आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फीडबैक जरूर दीजिएगा। खुदा हाफिज।